बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदूर करीम की ज़ात व बरकात के लिए जो खालिक़ कायनात भी है और मालिक शख्सियत भी। लाखों करोड़ों दरूद हज़ूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम आपकी बारगाह नाज़ में जिनके तवस्सुत से ये कायनात की रंगीनियाँ आबाद हैं। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम अपने हिस्से की शम्मा के साथ हाफिज राशिद का सलाम कबूल कीजिए। आज हम गुफ्तगू करेंगे, हसद एक जहर कातिल है जो इस दुनिया की जिंदगी को तो निगल रहा ही है, लेकिन उखरवी इंसान की जो सरफराजियां हैं, कामरानियां हैं, उसको भी उसको दाव पे लगा रहा है। ये हसद इसकी मजम्मत के हवाला से, इसकी तारीफ के हवाला से और मुआशरे पर इसके जो मुज़िर असरात हैं उसके हवाला से गुफ्तगू होगी। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा शहजाद अहमद सईदी साहब। हजरत आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन किराम, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश फरमाने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हाफिज मोहम्मद अरसलान नक्शबंदी साहब। उनसे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हम जरूर सुनेंगे। नाज़रीन, ये हसद एक ऐसी बीमारी है जो गुनाहों को खा जाता है। जिस तरह लकड़ी को घुन जो है वो उसको लग जाए तो वो खा जाता है, इसी तरह बंदे की जितनी भी नेकियां हों, जितने भी उसकी हसनात हों, वो सारी की सारी इस हसद की नजर हो जाती है। और ये हसद न सिर्फ नेकियों को खा जाता है बल्कि इंसान की अपनी पर्सनैलिटी जो है उसको भी डैमेज करता है। मुआशरे के अंदर हसद जो इंसान, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं होती। और जिसके बारे में इल्म हो जाए मुआशरे को कि ये हसद करने वाला बंदा है, तो उससे कोई अपना कोई कामयाबी बंदा शेयर नहीं करता। कोई अपनी कुछ को सरफराजी मुयसर आई है वो उसको बताने के लिए तैयार नहीं होता कि ये इस पे हसद करेगा, और उल्टा जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। हासिद जो है, एक तो वो अपनी जात के अंदर कुड़ता रहता है, जब किसी को कोई खुशी नसीब होती है उसको वो देखी नहीं जाती। दूसरा, फिर वो ये कोशिश में लगा रहता है कि किसी ना किसी तरह जिस बंदे को खुशी नसीब हुई है, जिस बंदे को कामयाबी मिली है, उससे वो कामयाबी छीनने की वो तगोताज करता है। होना तो ये चाहिए कि उस कामयाबी पर खुश हो और अल्लाह के हुजूर दुआ करे कि मालिक ऐसी कामयाबियां कामरानियां हमें भी नसीब फरमा। ये उसी का इम्तियाज होना चाहिए। लेकिन अफसोस यही है, हमारे मुआशरे की अक्सरियत इसी की नजर हो रही है कि बजाय इसके कि अपने भाई की खुशी पे खुश हुआ जाए, बजाय इसके कि अपनी भाई की कामयाबी पे फरहा होया जाए, इसके बावजूद हम क्या करते हैं, अपने भाई की कामयाबी और कामरानी जब उसको नसीब होती है तो फिर अपने अंदर ही अंदर कुड़ने की कोशिश करते हैं। उसकी कामयाबी और कामरानियों को सलब करने की कमा हकू जितनी हमसे हो सकता है हम तक उताज करते हैं। लेकिन ये रवैया, ये इस्लामी रवैया नहीं है। ये रवैया एक मुहज़्ज़ब मुआशरे का रवैया नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस रवैये से बचाए। हम अपने इस मौजू की तरफ बढ़ते हैं और सवाल के साथ हजरत अल्लामा शहजाद अहमद सईदी साहब के पास हाजिर होते हैं। हजरत, आप हसद की तारीफ के बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम हसद के अंदर मुब्तला होते हैं तो बंदे को इल्म ही नहीं होता कि हम जो है वो हसद का शिकार हो चुके हैं। आप थोड़ी सी तारीफ उसकी जामे फरमा दें ताकि नाज़रीन को इल्म हो सके, हमें इल्म हो सके कि हसद जो है वो है कैसा, और उससे की तारीफ हमारे सामने होगी तो फिर बचने की बंदा सही और कोशिश भी कर सकेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मैं बहुत मशहूर हूँ 72 न्यूज़ के जुमला मुंतज़मीन और अरकान का, और बिलखुसूस अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद राशिद साहब का, कि जिन्होंने आज के इस पुरफितन दौर में उम्मत मरहूमा, उम्मत वस्त की इस्लाह आमाल, इस्लाह अकायद और इस्लाह
معاشرہ اور اصلاح اخلاق کا علم بلند کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ حافظ صاحب، آپ نے جس طرح بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ حسد اور حاسد کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد ہوتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ علم کی نعمت بھی ہو سکتی ہے، وہ مال کی نعمت بھی ہو سکتی ہے، وہ جاہ و منصب کی نعمت بھی ہو سکتی ہے، وہ عزت و شان و شوکت کی نعمت بھی ہو سکتی ہے۔ تو کوئی دوسرا بندہ دوسرے بھائی کی جس کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، تو حسد کرنے والا اس محسود جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے اس کی اس نعمت کے زوال کی امید کرتا ہے۔ نہ صرف امید کرتا ہے بلکہ وہ ہر وقت اپنے دل میں یہ اس کی نعمتوں کے بارے میں جلتا رہتا ہے، اور ہر وقت اس کا یہی خیال ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس سے جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں چھن جائیں، دور ہو جائیں، اور پھر خواہش کرتا ہے کہ یہ نعمتیں مجھے مل جائیں۔ حضرت بابا اشفاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی سے پوچھا تھا بھائی حسد کی تعریف کیا ہے، تو اس بندے نے آگے سے جواب دیا کہ کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالی کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس نعمت کے زوال پر، ضائع ہونے پر، چھن جانے پر خوش ہو، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حسد نہیں بلکہ حسد اللہ کی تقسیم کا انکار کرنے کا نام ہے۔ اور اس کی تائید امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی کہ اے مالک و مولا، یہ ارشاد فرما کہ تیرے بندوں میں سے سب سے جو بندہ تجھے ناپسند ہے وہ کون ہے؟ تو فرمایا میرے بندوں میں سے سب سے ناپسند وہ بندہ ہے جو میری تقسیم کا انکار کرتا ہے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہوں، اپنے فضل سے انہیں عزت عطا فرماتا ہوں، مال و دولت عطا فرماتا ہوں، جاہ و منصب عطا فرماتا ہوں، مگر وہ حاسد میری ان نعمتوں کا انکار کرتے ہوئے ان سے حسد کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے۔ ایک شریعت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے حسد اور ایک ہے غبطہ۔ غبطہ کہتے ہیں رشک کو، اور رشک کیا ہوتا ہے؟ رشک یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اور پھر یہ خواہش کرنا کہ اے مالک و مولا، یہ نعمت جو تو نے اپنے بندے کو عطا فرمائی ہے اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے بھی عطا فرما۔ اور اس کے حوالے سے، رشک کے حوالے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ بھی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی حلقته فی الحق، ورجل آتاہ اللہ علما فہو یعمل به ویعلمہ الناس۔ فرمایا دو بندوں کے حوالے سے حسد نہیں ہوتا، اور وہ دو بندے کون سے ہیں؟ ایک وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور پھر اس بندے کو توفیق عطا فرمائی کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور دوسرا بندہ وہ جسے اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا اور وہ اس علم پر عمل بھی کرتا ہے اور آگے امت مرحومہ تک بھی پہنچاتا ہے۔ تو جو بندہ کسی ایسے شخص کو دیکھ کر جسے رب العزت نے مال کی نعمت سے بہرمند فرمایا ہے، وہ دیکھ کر یہ رشک کرتا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی مال عطا فرماتا اور میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے خرچ کرتا، تو فرمایا یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے۔ اور غبطہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، فرمایا یہ جائز ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے علم عطا فرمایا اور وہ اس علم پر عمل بھی کرتا ہے اور پھر اس علم کو لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے، فرمایا اس بندے کے ساتھ بھی حسد نہیں ہوتا۔ تو یہ دو چیزیں حسد کے دو چیزیں شریعت کے اندر ہیں، ایک حسد، یہ حسد ناجائز و حرام ہے، اور غبطہ یہ جائز ہے اور محمود بھی ہے اور مباح بھی ہے۔ جی ماشاءاللہ، علامہ صاحب آپ بڑا خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ حسد کو واضح کیا۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو اس کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا کہ حسد کسے کہتے ہیں۔ میں اب آگے بڑھوں گا، حضرت آپ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے کہ معاشرے کے اندر جو بندہ حسد کرتا ہے
اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ نفرتیں جو ہے وہ بڑھتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ حسد سے نفرت کس طرح بڑھتی ہے اور اس نفرت کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ حسد کی تاریخ پڑھیں تو یہ حسد کوئی آج کل کا نہیں ہے. حسد تو جس وقت سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، آفرینش سے یہ چلا آ رہا ہے. آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوتا ہے بارگاہ خداوندی سے، تو سارے فرشتے جھک جاتے ہیں سوائے ابلیس کے. اور وہ جھکتا کیوں نہیں؟ کہ اس کو حسد ہوتا ہے کہ اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، تو میں اس سے بلند و بالا ہوں، میں اس کے آگے کیسے جھک سکتا ہوں. پھر قابیل اور حابیل کی کہانی بھی آپ کے سامنے ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا اور پھر اپنے والد سے اپنے گھر سے دور کر دینا، یہ بھی کہانی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ازلوں سے چلتی آ رہی ہے. اس کے جو منفی اثرات ہیں، جو ایک نفرت کا پہلو ہے، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بندہ ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، تو اس بندے کا حاسد کا حسد جو ہے صرف محسود کی ذات تک محدود نہیں رہتا. اس کے جملہ جو اس کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب کو سب اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، اس کی جملہ چیزوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے. اور حسد کرنے والا انسان جب خود جلتا رہتا ہے اپنے حسد کے اندر، اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حسد جو ہے کبھی دل میں ہوتا ہے، اور کبھی حسد جو ہے پھر باہر جب نکلتا ہے تو وہ کبھی بات کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی حسد جب باہر نکلتا ہے تو پھر کبھی عمل کی صورت میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے، عیاں ہو جاتا ہے. تو جب تک حسد دل میں رہتا ہے تو حسد کرنے والا جلتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اس کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے، قولی ہو جاتی ہے، تو پھر جو محسود ہے اس کے اندر اس کو تکلیف ہوتی ہے. حسد کے حسد کرنے والا پھر جب وہ فعل اس کا عمل کرتا ہے تو پھر لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں اور نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. اور حسد جو ہے اس کی سب سے بڑی جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حسد کرنے والا جو انسان ہوتا ہے وہ ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ نفسیاتی بیماری جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری حسد کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے. جی ماشاء اللہ علامہ صاحب، آپ نے خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو بھی واضح کر دیا کہ حسد کرنے والا جو ہے وہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے بھی اس کی شخصیت بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اس کا وہ اثر و رسوخ بھی معاشرے کے اندر باقی نہیں رہتا. آپ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ معاشرے کے اندر یہ جو حسد جیسی بیماری ہے، جب یہ معاشرے کے اندر لگ جائے اور یہ مرض جو ہے یہ عام ہو جائے، اس کے ایک مضر اثرات تو ہمارے سامنے آتے ہی ہیں. ان کے بارے میں روشنی ڈالیے کہ مضر اثرات کیا ہیں معاشرے کے اندر اس حسد کے، اور دوسرا ساتھ یہ کہ ان مضر اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں کون سی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ اس بیماری سے بچ سکے بحیثیت مجموعی. جی، میں اس حوالے سے گزارش کروں گا کہ معاشرے کے اوپر اس کے بہت زیادہ گہرے اثرات ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر کوئی بندہ حسد کرتا ہے تو خون جو ہے وہ سفید ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، رشتہ داروں سے جدا ہو جاتے ہیں. اور اس کے اثرات صرف خاندان تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اور پھر ہر فرد جو ہے، آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا سٹیٹس بلند کرنے کے مقام میں ہے کہ میں اس سے بڑھوں، میں اس سے بڑھوں، کہ اس کے پاس یہ گاڑی ہے، یہ ماڈل ہے تو میرے پاس یہ آ جائے، اس سے بلند و بالا آ جائے. تو وہ جب تک ہم یہی روش اختیار کرتے رہیں گے ہمارا معاشرہ اس سے بالکل نہیں بچ سکتا، اور اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ غلط امپیکٹ جو ہے معاشرے پر پڑتے رہیں گے. آج آپ سیاست دانوں میں دیکھ لیجئے، آج آپ علماء کرام میں دیکھ لیجئے، آج آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ لوگوں کو دیکھ لیجئے، وہ اسی بیماری کا شکار ہے.
ہر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اصل میں حسد ہے جو ایک کو دوسرے یہ ابھار رہا ہے کہ تو اس سے بڑھ، کہ تو اس سے بڑھ، یہ حسد ہے۔ اور اس سے بچنے کے یہ سارے مضر اثرات ہیں، اور اس سے بچنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے نچلے بندے کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس بائک ہے تو وہ کار کے حوالے سے نہ سوچے، کار والے بندے کے بارے میں نہ سوچے، بلکہ فرمایا کہ وہ سائیکل کے حوالے سے جب سوچے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ مجھے کفران نعمت جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اپنے سے نچلے بندے کو دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس ناسور سے بچ بھی سکتا ہے اور پاکیزہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، اگر انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات پر قابو پا لے، آپ کے الفاظ کی جی ترجمانی کرتے ہوئے کہ اپنے خواہشات جو ہے اس نے بڑی بڑی اپنی پال رکھی ہیں، ان پہ اگر انسان جب قابو پا لے تو پھر یقینی سی بات ہے جب اس کی خواہشات محدود ہوگی تو پھر وہ لوگوں کی طرف دیکھنے سے بھی کترائے گا اور مالدار لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا، پھر ظاہری بات ہے حسد سے بھی اجتناب کرے گا، بچ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے بھی فرمایا، اور غالباً حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم جو ہے وہ ایسی چیز کو دیکھو جو تم سے جو ہے وہ فضیلت میں اعلیٰ ہے تو تم اس کی طرف دیکھو جو تم سے فضیلت میں ادنا ہے، وہ چاہے خلقت کے اعتبار سے ہو، وہ چاہے مال و دولت کے اعتبار سے ہو، حسب و نسب کے اعتبار سے ہو، وہ اپنے سے اعلیٰ سے دیکھنے کے بجائے اگر کم تر کو دیکھیں گے پھر یقینی سی بات ہے آپ کو جو ہے وہ حسد آپ کے اندر نہیں آئے گا۔ یہاں میں ایک واقعہ جو کوٹ کرنا چاہوں گا، ایک بزرگوں کا واقعہ ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور برگزیدہ شخصیت تھے، تو ان کو پہننے کے لیے جوتا دستیاب نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، عرض کی کہ مالک تیری کیسی ناانصافی ہے کہ میں تیرا ایک عالم دین ہوں اور تیرے دین کی خدمت میں لگا رہتا ہوں اور مجھے پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں۔ جب تھوڑا سا آگے گئے تو آگے دیکھا کہ مسجد کے پاس ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاؤں سلامت نہیں اور وہ معذور ہے۔ وہ فوراً جب انہوں نے دیکھا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور عرض کرتے ہیں مالک میں مجھ سے بھول ہو گئی، شکر ہے کہ اے مالک کائنات تو نے مجھے جوتے تو نہیں دیے لیکن کم از کم چلنے کے لیے پاؤں تو دیے۔ یہ بات ہے، اگر بے ہم شک۔ اپنے ادنا کی طرف دیکھیں گے تو ناظرین کرام یقینی سی بات ہے اس بیماری سے ہمیں چھٹکارا جو ہے۔ حضرت میں آپ کی طرف ایک سوال کے ساتھ بڑھتا ہوں، آپ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے کہ حسد کی مذمت کے حوالے سے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ جینے کا ڈھنگ جی سکھاتا ہے بالکل۔ اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر موجود نہ ہو، اور یہ انسان کی راہوں کو کھولتا ہے، اس کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حسد کی مذمت اسلام نے کیا بیان فرمائی ہے؟ کیا اس پہ وعید ہے تاکہ ہم اس وعید کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی مذمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بچنے کی سعی اور کوشش کریں؟ جی اس حوالے سے میں گزارش کروں گا حافظ صاحب کہ یہ جو حسد ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے دوسروں کی عزت شان و شوکت کو دیکھ کے جلتا رہتا ہے، در حقیقت ظاہری طور پر تو وہ حسد کرتا ہے، ظاہری طور پر تو وہ جلتا رہتا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس کی وہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ برباد ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اس حوالے سے اقلیم علم و حکمت کے تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو اور مشکات المصابیح میں بھی جو ہے یہ حدیث نقل کی گئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور غالباً یہ حدیث آپ نے ابتدا میں بھی پیش فرمائی، فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار والحطب، فرمائے یہ جو حسد ہوتا ہے یہ انسان کی جملہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حسد کرنے والا انسان نہ صرف دنیا میں ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کرتا ہے، اپنی شخصیت کو جو ہے وہ خراب کرتا ہے، بلکہ اسلام کی روح سے دیکھیں تو اسلام کی روح سے بھی وہ سراسر خسارے میں ہے، خائب و خاسر ہوتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کے حوالے سے مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت
ارشاد فرما دیں تو میں آپ کو سناتا چلوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام جلوہ فگن ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے، تو مسجد نبی کا صحن ہے، تو ایک اعرابی جو ہے انصاری، بلکہ وہ پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے، اور ہاتھوں میں اس کے اپنے جوتے ہیں، اور داڑھی کے ریش سے جو ہے وہ اس کے وضو کا پانی قطرات ٹپک رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ نبوت اس کی طرف اٹھائی اور فرمایا میرے صحابہ، جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس بندے کو دیکھ لے۔ وہ آئے اور بیٹھے، مجلس میں بیٹھے رہے، سارا دن وہاں پر بیٹھے رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے فرمان رسالت سنتے رہے، شام ہو گئی تو گھر چلے گئے۔ دوسری صبح آئے تو پھر کیا دیکھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، وہی شخص پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اگر جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس بندے کو دیکھ لے۔ وہ پھر آیا، بارگاہ نبوت میں بیٹھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھا رہا، سارا دن گزر گیا، شام کو واپس چلا گیا۔ تیسری صبح، تیسرے روز وہی بندہ، وہی انصاری صحابی پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے، ہاتھوں میں اس کے نالین ہے، اور داڑھی سے جو ہے وہ وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس بندے کو دیکھ لو۔ ایک صحابی کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا کہ یہ جنتی کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح، کہ میں بھی وہ عمل کروں اور جنتی بن جاؤں۔ تو وہ صحابی ان کے ساتھ چل پڑا اور کئی روز وہاں پر قیام کیا، ان کے معمولات کا ملاحظہ کیا۔ جب واپس آنے لگا تو اس صحابی سے پوچھا بھائی آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے؟ میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں آپ، اور رات کو جب کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جس کی وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہو۔ تو اس صحابی نے عرض کی کہ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، میں لوگوں کے ساتھ حسد نہیں کرتا، اسی وجہ سے بارگاہ رسالت مآب سے مجھے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ تو آپ حافظ صاحب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو حسد نہ کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اسے جنتی ہونے کا ٹکٹ ملتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے جنتی قرار دے دیتے ہیں۔ جی بالکل، ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ بیان کر لیا کہ حسد اگر نہیں کریں گے اس کا ریوارڈ بھی آپ کو دیا جائے گا، اور ناظرین اگر حسد کریں گے تو یقینی سی بات اس کے لیے وعید بھی ہے، اور آپ کو ناکامی اور خیر و خاصت بھی ہونا پڑے گا، اور اپنی نیکیوں سے جو ہے وہ آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس حسد سے بہرحال اجتناب کیا جائے، کیونکہ آپ کی شخصیت کو بھی ڈیمیج کرتا ہے اور جو آپ کی نیکیوں کو بھی خراب کرتا ہے۔ حضرت آخری سوال کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں، آپ اس کے بارے میں روشنی ڈالیے کہ یہ بیماری اب جو پھیل چکی ہے، چونکہ اب ہمارے ہاں الا ماشاءاللہ اکثریت اس بیماری کے اندر جو ہے نا ملوث ہو چکی ہے، تو اس بیماری سے، اس حسد سے اب بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس معاشرے کو کس طرح اس بیماری سے پاک کر سکتے ہیں، اور اس میں علماء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، معاشرہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اساتذہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے جو ہے وہ روشنی ڈالیں۔ جی میں گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے علماء اور اساتذہ کا کردار بنیادی اور کلیدی کردار ہے، اور اگر وہ بالکل چاہیں تو اس معاشرے کو اس ناسور بلا سے محفوظ کر سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے، ہم اپنے معاشرے کو بتائیں کہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے اور یہ گناہوں کو کھا جاتا ہے۔ اساتذہ اپنے طلباء کو، اور علماء جو بالخصوص خطباء ہیں وہ بھی اپنے سننے والوں کو، اپنے ساتھ اپنے حلقہ احباب کو اس بیماری سے آگاہی دیں اور بتائیں کہ شریعت کے اعتبار سے بھی یہ کتنی غلط ہے، اور اخلاقی اعتبار سے بھی یہ کتنی غلط ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی یہ بیماری کتنی غلط ہے۔ اور دوسرا، جو علماء کرام نے اس بیماری سے بچنے کے کچھ پوائنٹ لکھے ہیں وہ میں ناظرین کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
تو فرماتے ہیں علماء کرام کہ حاسد جو ہے اگر کسی سے حسد کرتا ہے اور یہ حسد سے بچنا چاہتا ہے، سب سے پہلے تو اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ طائب ہونا پڑے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے شرمندگی کرنی پڑے گی کہ اے مالک و مولا، یہ بیماری میرے دل میں پیوست ہو چکی ہے، یہ بیماری مجھے لگ چکی ہے، اے مالک و مولا مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگے، خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرے۔ دوسری، حاسد جو ہے محسود کے ساتھ مودت اور محبت کا رشتہ قائم کرے، اسے ہدیہ دے، اس کی تعریف کرے، اسے رنج پہنچے، اسے تکلیف پہنچے، اسے دکھ پہنچے تو اس کے دکھ کو اپنا دکھ محسوس کرے، اور جو نعمت اللہ نے اس سے عطا فرمائی ہے اس کے اوپر خوش ہو۔ اور علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے اس بیماری سے دور فرما دے گا، اور اسے چاہیے کہ وہ صدق کے دل سے توبہ کرے، اور پھر اگر ان چیزوں پر وہ عمل کرے گا تو یقیناً میرا ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے کہ پاک پروردگار اپنی جناب خاص سے اس کے دل کو اس بیماری سے محفوظ و مامون فرما دے گا۔ جی بالکل، اس میں کردار جو ہے وہ علماء کا بھی ہے، اور اگر بندہ خود اپنی طرح کوشش کرے اس سے بچنا ممکن ہے، ایسا ہے نہیں کہ یہ ناممکن سی چیز ہے۔ ناظرین، اگر ہم کوشش کریں اور ہمت اور سے اس کام حوالے لیں تو سے اگر آپ مجھے بیماری اجازت عنایت فرمائیں، اگر آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں تو میں یہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فرمایا گیا کہ حساب سے قبل ابھی حساب و کتاب کا مرحلہ شروع نہیں ہوا ہوگا، بروز قیامت حساب سے قبل جو ہے 6 طرح کے لوگ سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں گے، اور ان میں سے فرمایا گیا ایک گروہ وہ ہوگا، اور ایک گروہ وہ ہوگا، وہ علماء کا گروہ ہوگا، وہ علماء جو ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اپنے معاشرے کی اور اپنے خاندان کی۔ جی بالکل علامہ صاحب، آپ نے بالکل خوب فرمایا کہ ہر فیلڈ کے یہی مسئلہ ہے ناظرین۔ جس فیلڈ کے اندر دیکھیں تو اسی فیلڈ کے ایک دوسرے سے حسد کرنا جو ہے یہ ہماری ایک عادت بن گئی ہے، اور عادت ثانیہ کہہ لیں تو یہ بھی بجانا ہوگا، کیونکہ ہم ہر وقت، ہر لحظہ، ہر گھڑی اسی تک و تاز کے اندر رہتا ہے کہ ہماری فیلڈ کے اندر جو ہمارا سینئر ہے اس کی ہم نے ٹہنیاں کھینچنی ہے، اور جو ہمارے برابر ہے اس کو اپنے اوپر آنے نہیں دینا۔ یہ رویہ رہا تو یہ کوئی مہذب اقوام کا رویہ نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں بے شمار جتنے بھی شعبات ہیں، آپ حضرت نے علماء کی مثال دی، علماء بھی یہی ہے، ثنا خان کو لے لیں وہاں بھی یہی ہے، اگر وکلاء حضرات کو لے لیں وہاں بھی یہی ہے، ڈاکٹر حضرات کو لے لیں، الغرض کے زندگی کے جس شعبہ کو بھی آپ لیں گے اور اس فیلڈ کا آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو یہ چیز روزی روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اس فیلڈ کے متعلقہ افراد اور شخصیات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے حسد کرنے کے اندر بہت زیادہ ایک دوسرے سے ماضی اور سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ تو یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرو، لیکن ہمارے یہاں الٹا ہی جو ہے وہ گنگا بہتی ہے۔ ہم نیکی کے کاموں میں سبقت لینے کی بجائے ہم جو ہے وہ حسد کے اندر، تکبر کے اندر، انانیت کے اندر، اس جیسی اور بیماریوں کے اندر وہ ہم ایک دوسرے سے سبقت اور پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے اس میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں ایسی رویات جنم لیتے ہیں، ایسے رویے جنم لیتے ہیں کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے تباہ و بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ ہم نے اپنے رویوں پہ غور کرنا ہوگا، اپنی عادات پہ نظر ثانی کرنی ہوگی کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، اپنی سمت کا تعین کرنا ہوگا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو ہے وہ حافظ اسلان نقشبندی صاحب نے بھی حاضر ہونا تھا، انہوں نے ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا تھی، لیکن چند ٹیکنیکل ایشوز کے باعث اب ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پھر کسی پروگرام میں ضامن دیں گے اور ان سے ناظر رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ حضرت میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے وقت عطا فرمایا، ناظرین کو اپنے علم سے آگاہی عطا فرمائی، اور ناظرین کو حسد جیسی بیماری سے بچنے کے نسخے بھی عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے وقت عطا فرمایا اور اس پروگرام کو دیکھا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی دارین کی سعادت عطا فرمائے
اور ہمیں سب کو ایک معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حسد سے بچیں، تکبر سے بچیں، انانیت سے بچیں، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے بچیں۔ کسی کی خوشی پہ خوش ہونا سیکھیں، کسی کی غمی میں غمگین ہونا سیکھیں۔ اگر یہ کر لیں گے تو یقینی سی بات ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو عروج عطا کرے گی، جو آپ کی شخصیت کو چار چاند لگا دے گی، جو معاشرے کے اندر آپ کی عزت کو بڑھا دے گی، جو آپ کی انسانیت کو پاک پن عطا کر دے گی۔ اگر ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں کریں گے اور اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے کی تگتاز صحیح اور کوشش نہیں کریں گے اور انہی رویوں کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو یقین جانیے انسانیت کے نام پہ ہم کہنا تو نہیں چاہیے، بہرحال یہی کہنا پڑ رہا ہے، پھر ہم دبا ہیں۔ اگر ہم اپنے رویوں پہ غور نہیں کر سکتے، اپنی عادات کو ترک نہیں کر سکتے، ان رویوں کو اپنانے کے بعد ہم ان پر جو ہے وہ نظر ثانی کر کے ان کو چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر انسان کا عقل جو ہے وہ کس کام کے لیے ہے؟ انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمایا ہے، شعور عطا فرمایا ہے، ادراک عطا فرمایا ہے تاکہ وہ سوچے سمجھے اور پھر اس کے بعد اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کر کے اپنی زندگی کو شب و روز کو جو ہے وہ استعمال کریں۔ ہمیں اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کرنی ہے اور اچھائی کو اڈاپٹ کرنا ہے، برائی کو جو ہے وہ الوداع کہنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھائیوں اور بھلائیوں کی طرف راغب فرمائے اور برائیوں سے ہمارے دامن کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے پروگرام سے ناظرین کرام میں اپنے مہمانان گرامی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نے